अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपका रमज़ान बिल्कुल ठीक ठाक गुजर रहा होगा और बड़े अच्छे अंदाज से गुजर रहा होगा। तो आपको पता ही है, सब लोगों की नींदें और रूटीन सारी टॉपसी टर्वी हुई हुई हैं। सहरी, फिर अफ्तार और फिर दरमियान में नींद, और नींद नहीं पूरी होती तो फिर हम थोड़ा सा डोज करते रहते हैं। तो अजीब से मामलात हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया और ये तौफीक अता की कि आज हम रोज़े रख रहे हैं, उसकी इबादत में मसरूफ़ हैं। उसके लिए हम अपने आप को पेश करते हैं रोज़ाना, और उसकी तौफीक से कुरान पाक, उसकी तौफीक से बाकी चीज़ें, इबादत वगैरह सब लोग करते हैं। कोरोना की जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है। और पाकिस्तान में भी लोग टेंस हैं ज़रा, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो परेशान हैं इकॉनमी की वजह से। तो अब देखना ये है कि इकॉनमी को कैसे हैंडल किया जाता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। आज मैं थोड़ी देर आपके साथ ज़रा गपशप लगाना चाह रहा था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। सॉरी, रोज़े की वजह से गला खुश्क है और पानी भी नहीं पी सकते। तो लेकिन मैं सोच रहा था कि आपसे ज़रा गपशप हो और देखा जाए कि क्या हो रहा है, और आप इंडिविजुअली क्या क्या कर रहे हैं। ज़रा गपशप होनी चाहिए ना, तो अपने क्वेश्चंस करें, और मुझे यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको भी मैं देख लेता हूँ, और आपके साथ राब्ता अभी हम बहाल करते हैं। ठीक है जी। अपना क्वेश्चन भेजें। नूरीन महमूद साहबा हैं जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं नूरीन? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और पीर सैयद मीर हुसैन साहब हैं जी, माशाल्लाह। अंसर महमूद हैं जी, अंसर क्या हाल है? चलें, नजरिया या असबियत क्या है? असबियत का नाम ही छोड़ें जी, हमने असबियत की नहीं बात करनी, हमने मोहब्बत की बात करनी। असबियत वैसे अच्छी भी हो सकती है, लेकिन लेकिन आप कोशिश करें कि असबियतों से बाहर निकल के सबसे जो हमारे जो अच्छे मामलात हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो मामलात हैं पाकिस्तान के, फिर ओवरऑल जो इस वक्त लोग यूरोप में हैं या नॉर्थ अमेरिका में हैं, उनके भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो मुझे ज़रा आप लोग भी बताएं कि क्या हो क्या रहा है आजकल, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मॉडल्स के बारे में जो लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि एक तो है कि लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन। अब देखें, जो बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है वो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड ने पहले मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया, बल्कि अभी उनका स्टार्ट ही हुआ था तो उन्होंने टोटली बंद कर दिया, आना जाना सब ऑस्ट्रेलिया वगैरह से लोगों का बंद। और उसके बाद फिर उन्होंने जब कंट्रोल किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ईज किया, और फिर आज ये है कि सूरत हाल उनकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि आपके जहाँ जहाँ पे आप हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरीके से चल रही है, ताकि हम उसको आगे पहुँचाएं और देखें कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। बिलाल पराचा साहब कह रहे हैं जी, व्हाट डू यू थिंक दिस पेंडेमिक विल गो ऑन? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है बिलाल, लेकिन ये है कि अब चीज़ें थोड़ी सी ईज आउट हो रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मई के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ लोग तो खैर उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं कि बेहतर होंगी, लेकिन टेक्निकली और मेडिकली भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अब मामला आसानी की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कामरान भट्टी साहब कह रहे हैं जी सलाम। वालेकुम सलाम जी कामरान। मोहसिन अली साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, बड़ी मेहरबानी जी।
یہ آپ کے ساتھ ہی ہے جی، ہمارا کیا اچھا کام ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیم جو ہے دیٹ میکس اے ڈفرنس. انڈیویجولس بھی کرتے ہیں اپنا اپنا کام، بہت بڑا بڑا کام بھی کرتے ہیں انڈیویجولس، لیکن جو بڑے نتائج نکلتے ہیں وہ ٹیم ایفرٹ سے نکلتے ہیں. جب قوم یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے تو دین اٹ میکس این امپیکٹ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور صرف یہ ہے کہ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں، اور پازیٹیو کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھا ہے اور ملک کے لیے اچھا ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے ادھر سے بھی سوال آ رہے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جی بلال انشاءاللہ. اور پیر صاحب صاحب کہہ رہے ہیں فون نمبر کیا کرنا ہے جی پیر صاحب، آپ یہاں پہ ہم سے اوپنلی بات کریں جی، آپ اوپنلی بات کریں جناب، جو بات کرنی ہے اوپنلی کریں. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ رمضان المبارک میں کیا روٹین ہے آپ کی؟ کس طریقے سے چل رہا ہے کام شام؟ تراویح کے لیے تو مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے جاتے ہوئے مساجد میں، چونکہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ذرا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ، میرا خیال ہے کہ گھر پہ زیادہ تر پڑھ رہے ہوں گے، ہم بھی گھر پہ ہی ہیں. تو باقی جو ایک تکلیف ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے نا، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے. تنگی آئی ہے تو آسانی بھی آئی. ٹھیک ہے جی، مشکل آئی ہے تو راحت بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا ضروری ہے، حکومت کو نرمی نہیں دینی چاہیے اس معاملے میں. ہاں یہ کویشچن تو ہے اچھا، لیکن کیا کرے حکومت بھی کیا کرے. اب ہمارے جو معاملات ہیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے چل رہے ہیں، اور کیا معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری جو چیزیں ہیں وہ کافی عجیب طریقے سے چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہی امریکہ میں کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے اوپر کتنا پریشر ہے، وہ چائنا کے اوپر ڈال رہی ہیں، چائنا ان کے اوپر ڈال رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ایک مذاق بھی دونوں ممالک کے آپس میں چل رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو ٹونٹ بھی کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو خراب بھی کر رہے ہیں. اور کرونا کے حوالے سے سینسرشپ بھی چل رہی ہے. اور پھر وہاں پہ جو کانگریس کے مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں. تو جناب اس طرح کے جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں. ادھر افغانستان میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات عبداللہ کے اور اشرف غنی صاحب کے مسائل چل رہے ہیں. ان کی سنا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ڈیل ہو رہی ہے، ایک ٹینٹیو قسم کی ڈیل جو ہے وہ دیٹ از ان سائٹ. اللہ کرے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہوں، طالبان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں تو بہتر ہے. دوسرا جو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ کوریا کے جو وہ جو گٹکے مٹکے سے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں امریکہ میں بڑی خوشی چل رہی تھی کہ ان کو کچھ ہو گیا، لیکن کل وہ دیکھا کہ وہ سرفیس کر گئے، سامنے آ گئے. اس کے اوپر پھر ان کو امبیرسمنٹ ہوئی، بلکہ پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کو دیکھ کے. اور پھر یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہاں پہ پہلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا کون آئے گا، کون اس کو ریپلیس کرے گا، اس کی بہن کرے گی، کون کرے گا. تو عراق میں بھی سچویشن خراب ہے، عراق میں بھی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. جو ان کے وہ سیستانی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایران کا وہاں پہ معاملہ ہے اس کو گرپ، ان کی جو گرپ ہے اس کو ذرا کم کیا جائے. اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ کرونا کے باوجود معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، تو انصر کہہ رہے ہیں کہ اٹلی میں لاک ڈاؤن مشروط طور پر ختم ہو گیا ہے.
اور فرانس 11 مئی کو فیصلہ کرے گا. اچھا گڈ, چلیں ایز آؤٹ ہو رہی ہیں ان چیزیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ یہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے. اب محمد آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. عارف توقیر تمیمی صاحب, اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی, بڑی بڑی مہربانی, آپ کی دعائیں تو ہمارا سرمایہ ہیں جناب. آصف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہاؤ تھنگس چینجنگ اکراس دی ایل او سی اینڈ واٹس یور آبجیکٹیو اسٹیج on that we are entering into new challenges. جی ایل او سی پہ معاملات پتہ نہیں, مجھے حیرانی ہے ویسے, کاش کہ ہمارا کوئی ہمسایہ اچھا ہوتا ہے یار. ایک ہمسایہ اوپر سے اتنا بڑا اور اوپر سے اتنا مین, یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ سب سے بڑی جو ایک بد نصیبی کی بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ادھر سے دیکھیں لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, معاملات لوگوں کی زندگیوں کے بنے ہوئے ہیں, اور ادھر سے وہ روزانہ فائرنگ پہ فائرنگ, فائرنگ پہ فائرنگ. تو بس کیا کریں, بد نصیبی ہے ہماری. اور میں تو اتنا کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار خدا کے لیے آپ اپنی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں, ان کو بتائیں کہ بیہیو یور سیلف. اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. جو لوگ اس طرح کی کرائسس میں بھی اپنی پرسنل اور پولیٹیکل موٹیویشنز کے تحت کام کرتے ہیں, اللہ ان سے پناہ دے. تو جناب آفتاب صاحب السلام علیکم جی. بلال براجہ صاحب پھر کیا فرما رہے ہیں جناب. فراز صاحب کہہ رہے ہیں السلام سر, ہاؤ کین وی سینڈ آور کوسچنز ٹو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب. ہاں یار یہ بڑا کویشچن ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ پروفیسر صاحب بزی ہوتے ہیں اور میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتا ہوں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور ان کو ہمت بھی دے. آج کل تو ویسے رمضان میں تو تھوڑا سا وہ زیادہ ہی, کیونکہ وہ زیادہ روزے رکھتے ہیں تو روزوں کی وجہ سے پھر وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور وہ آپ کے لیے اور اس پوری قوم کے لیے اپنی جو خدمات ہیں ان کو انجام دیتے رہیں. تو فراز صاحب آپ کو جواب مل گیا جی. کامران حیات صاحب جناب, کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ نائس ٹو سی یو ہیئر. کیسا ہے وینکوور, کیسا چل رہا ہے؟ بارشیں بورشیں تو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کرے گا کہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ اب تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے برٹش کولمبیا میں, اور انشاءاللہ معاملات کی بہتری کی طرف جائیں گے. تنویر کچھ سب کہہ رہے ہیں دعا کریں جی. دعا سب لوگ کریں جی. اور محسن علی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنا لائیو آنے کا ٹائم تھوڑا دیکھ لیں, اس وقت زیادہ لوگ آپ کو نہیں سن پا رہے. پاکستان سے 9 بجے تک آ جائیں. تو بس وہی جی, مسئلہ وہی ہے کہ میرا مقصد ایسے یہ بھی نہیں ہوتا کہ زیادہ لوگ دیکھیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ چلیں آپ لوگوں سے جتنے بھی ہوں گپ شپ ہو جائے, اور باقی یہ ہے کہ زیادہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں, یہ جو ہے نا اتنے ویوز اور اتنے فالوورز, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو بچائے. کیونکہ جب میں اگر یہ دیکھوں کہ مجھے 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اور دوسرے دن وہی 5,000 ہو جائیں, تو اب دیکھیں نا کہ کتنا مسئلہ بنے گا میرے ساتھ. تو اگر میں اس چیز میں پڑھوں ہی نہ کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی بات کر دی, اپنی کما حق کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق بات کر دی, میرا فریضہ ختم. باقی اس کو رنگ لگائے نہ لگائے یہ اس کا کام. اور میں یقین مانیں کہ میں ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں. تو اس لیے جتنا بھی میسج یہاں پہ تک پہنچانا ہے یہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. مالی دا کام کیا ہے جی نا, پر مشکا پاوے. ٹھیک ہے, مالی اور مالک میں فرق ہے نا جی. وہ لگائے نہ لگائے اس کا کام. اچھا جی, محمد حسنین صاحب فرما رہے ہیں جی گڑی شاؤ سے, رمضان مبارک جی. بڑی مہربانی رمضان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور گڑی شاؤ سے تو ہمارا بڑا تعلق ہے جی. میں جب لاہور میں جنگ اور نیوز میں ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی گڑی شاؤ ہوتا تھا, تو ہم اکثر جاتے تھے وہاں. تو
ہاں ٹھیک ہے محسن, میں آئی گوٹ یور پوائنٹ. دیکھیں نا یہ حالت ہوگی ہماری, بات بھی نہیں ہو رہی. ویسے صحیح بات ہے آپ کی, ٹائم دیکھنا چاہیے تھا, لیکن میرے پاس بھی ٹائم تھوڑا سا یہی نکلا, تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے گپ شپ کر لی جائے. اور ڈو یو تھنک دیٹ کرنٹ پولیٹیکل انٹلیکچوئل سچویشن آف مسلمز ول رائز ٹو یونٹی؟ یہ تو بڑی آئیڈیل قسم کی بات ہے یار. یونٹی نہ بھی ہو تو کم از کم ان کو اپنا اپنا قبلہ ٹھیک کر لینا چاہیے, تاکہ یہ کل کو حساب جب ہو تو یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی تھی. تو جناب علی, آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, تنویر قریشی صاحب فرما رہے ہیں آپ میڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میرا تعلق بھی ایک میڈیا گروپ سے ہے, لیکن آج کل شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ کو میڈیا والا کہتے ہوئے. یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی, تو آپ کو جواب مل گیا. مجھے خود بھی ہوتی, اور اسی وجہ سے شاید میں ادھر بیٹھا ہوں, کیونکہ جو میڈیا, جو مقصد لے کے ہم لوگ آپٹ کر کے جرنلزم میں گئے تھے, وہ نظر نہ آتا ہے, نہ اس کے کوئی امید ہے کہ وہ پورا ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. بہت بہت ایک بڑا کردار تھا جو میڈیا ادا کر سکتا تھا اس ملک کی بہتری کے لیے, لیکن ہم اپنی لالچ, اپنی ہوس اور اس طرح کی چیزوں میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ گئے ہیں, لارجر دین لائف سمجھتے ہیں. ہمارے دوست سب لوگ, ان سے گزارش یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک چانس ملا ہے, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے منتخب اگر کیا ہے نا, تو اس نے حساب بھی لینا ہے. یہ نہ بھولیں کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی, تو کل اس کا حساب نہیں ہوگا. Every single spoken word has to be accountable. یہ یاد رکھیں, written word, spoken word, everything, and everything is being recorded. تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم بولتے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں, کس کے لیے بول رہے ہیں, کیا اس کا مقصد ہے, اور ہمارے مقاصد ملک کے لیے ہیں یا ہمارے ذاتی مقاصد ہیں. میں نہیں کہتا کہ ذاتی مقاصد نہ ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں پرائورٹیز تو سیٹ کرنی پڑیں گی نا. تو جناب عمران قمر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کیا صورتحال ہے کرونا میں. امریکہ کی تو بہت بری حالت ہے یار, بہت ہی, اللہ تعالیٰ معافی دے. میری آلموسٹ ڈیلی نیو یارک بات ہوتی ہے. پیپل آر ریئلی ٹیریفائڈ. روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارا جاننے والا وہاں پہ, کوئی نہ کوئی جس کے بارے میں ہمارے دوست بتاتے ہیں, کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے, وچ از ریئلی ویری ویری وریسم. اور بنگالی کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے, پاکستانی کمیونٹی بھی ہے, ہمارے جو انڈیا کی کمیونٹی ہے اس کی بھی کافی لوگوں کو وہاں پہ اس نے ہرٹ کیا ہے. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے. خاص طور پہ نیو یارک از بیڈلی ہٹ. نیو یارک کا معاملہ بہت ہی برا ہے اس وقت, اور وہاں پہ اللہ کرے کہ معاملات جلدی حل ہوں اور ایز آؤٹ ہو سچویشن, اور لوگ اپنی ان کی جان میں جان آئے. تو راجہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کرونا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ایگزسٹ تو کر رہے جی, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن ظاہر ہے کانسپیریسی تھیریز بہت زیادہ چل رہی ہیں اس حوالے سے. تو ابھی ان میں نہ جائیں, ابھی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا تھا. اب ایک ہاتھی اگر آپ کے ٹینٹ میں آ گیا ہے تو پہلے اس سے نمٹنے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں گے کہ اس کو کس نے بھیجا تھا. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری بات ہے. اچھا, طاہر شان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ہار گئے, یہ آپ اس کے جرنلزم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ, آپ کی مرضی ہے جو کہہ لیں, لیکن میں تو جب تک رہا ہوں مین اسٹریم میڈیا میں تو جتنا ہو سکتا تھا بات کرتا رہا ہوں حق پہ جتنی بھی ہو سکتی تھی, لیکن جب نہیں ہو سکی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں اب نہیں میں کر سکتا. تو جب بھی ابھی
اگر بعد میں کبھی موقع ملا یا جب اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہوا تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن اب دیکھیں نا، اس طرح کے میڈیم ہمارے پاس ہیں جس پہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، جس پہ مجھے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے منسٹری آف انفارمیشن کا کوئی فون نہیں آئے گا، مجھے اوپر سے پیمرا سے کوئی وہ نہیں آ جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، نہ مجھے کوئی اور کسی کا کوئی تھریٹ آئے گا. تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم مکلف ہیں اپنی نیت کے، ٹھیک ہے، ہماری نیت کیا ہے، اور دین میں ہے کہ جو نیت ہے وہ ثلث الدین ہے. 1/3 آف یور ریلیجن از یور نیہ، یور انٹینشن. تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا تو 1/3 تو آپ کا کور ہو گیا نا ادھر ہی. تو باقی جو 2/3 ہے وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نیت کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. میں مکلف ہوں اپنے اوپر ڈالی گئی ذمہ داری کا، اور جو اللہ نے مجھ پہ ڈالی ہے اس میں رہتے ہوئے مجھے بیسٹ پاسبل کام کرنا ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے. اگر میں نہیں کر پاتا تو پھر مجھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو کہ ہونی ہے. یہاں پہ نہیں ہوگی تو آگے جا کے ہوگی، ہونی تو ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ صحافت جو ہے یہ ابلاغ کا کام ہے، اور ابلاغ جو ہے کمیونیکیشن، یہ پیغمبرانہ پروفیشن ہے. پیغمبر جو ہمارے گزرے ہیں سب، وہ ابلاغ کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے تھے. لیکن ہم نے اس کو کچھ اور بنا لیا ہوا ہے، تو دس از پیپلز چوائس. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ ہم کام کر سکیں. تو جناب عمران کسانہ صاحب کہہ رہے ہیں، جی کسانہ صاحب سنا ہے مئی میں کرونا ختم ہو جائے گا یا نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اس کے بارے میں عمران تھوڑی سے پہلے بات کر چکا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ مئی جو ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. تو اچھا جی، طاہر شان صاحب فرما رہے ہیں، کسان صاحب میری پریس کلب میں کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے، 70% لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھ کے اس فیلڈ میں آئے. مہربانی ہے یار طاہر، ان کی مہربانی ہے. اگر 70% لوگ مجھے سمجھ کے رول ماڈل آئے ہیں تو پھر تو پاکستان کا مستقبل بالکل روشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر 70% ہم لوگ ٹھیک ہیں، اگر 70% بھی اپنا رول پلے کریں جو کہ بہت ضروری ہے، تو پھر پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہمارا جرنلزم کھڑا ہو جائے، اگر ہمارا جرنلزم یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنی ذات کی بات نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذات سے اٹھ کے اپنے ملک کی اور اپنے دین کی بات کرنی ہے، تو ہمیں کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. قومیں جو ہے نا وہ اپنی معیشتوں پہ نہیں چلا کرتی، قومیں جو ہیں وہ اپنے کیریکٹر پہ چلتی ہیں. اگر ہم نے اپنا کیریکٹر ٹھیک کر لیا، ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. تو جی ویری ویل سیڈ سر فراز. ون مور کوشچن اف یو ڈونٹ مائنڈ، واٹ از دی فری اسپیچ ان پاکستان، واٹ آر اٹس لمیٹیشنز؟ If content is serious and challenging the norms, what is the correct way to convey your message? دیکھو چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں. فری اسپیچ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. فری اسپیچ کہیں بھی پوری نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. مطلب میں اپنے کیس میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے نزدیک فری اسپیچ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک میرا دین ہے اور ایک میرا ملک ہے. اس کے دونوں چیزوں کے اندر رہتے ہوئے مجھے دیکھنا ہے کہ میں جو بھی کروں میری فری اسپیچ سے ان دونوں کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جرنلزم جو ہے یہ صرف نیوز دینے کا کام نہیں ہے، نیوز گیدرنگ نہیں ہے یہ، یا نیوز ڈسیمینیشن نہیں ہے. جرنلزم کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ صرف نیوز گیدرنگ یا نیوز ڈسیمینیشن نہیں ہے، نیوز اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز جو ہم لوگ بھول چکے ہوئے ہیں. ہمارا میڈیا
بھول چکا ہوا ہے کہ اس کا کام ایجوکیٹ کرنا بھی ہے، اس کا کام ڈیفینس آف یور ایڈیولوجیکل فرنٹیئرز بھی ہے. یہ جرنلزم کا کام ہے. ہمارے جو بڑے بڑے صحافی گزرے ہیں، مولانا ظفر علی خان صاحب کو دیکھیں آپ، مولانا محمد علی جوہر صاحب کو دیکھیں آپ، وہ صحافی تھے جو کہ ساتھ نیشنل ہیرو بھی تھے. لیکن اب چیز وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کا سوچتے تھے، اپنی اس کاز کا سوچتے تھے جو ان کے سامنے ہوا کرتی تھی. ان کا گول اس کاز کو اچیو کرنا ہوتا تھا. تو اب ہمارے گولز بالکل بدل گئے ہیں نا. ہمارے گولز تو پیسہ بن گیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی مجھے یہ پیکج ملا 35 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، دوسرا کو مجھے 5 لاکھ اور دے دے گا تو میں ادھر چلا جاؤں گا. تو یہاں پہ آ کے گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ فکر نہ کیا کریں. شارٹ آؤٹ ہم دیں گے جی اس شخص کو ویکلی بیس پہ جو ہمارے ساتھ کرے گا. ہمارے جو میسیجز ہوں گے ان کو ہم ویکلی شارٹ آؤٹ کسی نہ کسی کو دیا کریں گے. اور جی ان کو ہم شو کرتے ہیں جی، ابھی دیکھتے ہیں. چلیں جی، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی. شاؤٹ آؤٹ ٹو انصر محمود گجر صاحب، تھینک یو جی، تھینک یو. اور اسی طرح ہم نا کسی نہ کسی کو ویکلی شاؤٹ آؤٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اسی طرح رہا کرے گا. آپ کے سوال جو ہیں ان کو ہم اسی طرح کوشش کریں گے ایڈریس کرنے کی، اور مزہ آئے گا گفتگو. ٹھیک ہے نا؟ تو خوب گزرے گی، مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اور کوئی کوشچنز وغیرہ ہیں جی تو مجھے بتائیں. اچھا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کاؤنسلنگ کے لیے کام کرنا چاہیے. جدید دور ہے یہ، وہاں سے یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک بات ہے، کرنا چاہیے. You replied to my question which I inboxed you. You said علمی سوال اہل علم سے کرتے ہیں. Question of that sort and its relevance to free speech. یار فراز دیکھو، مجھے قطعاً کوئی غلط فہمی نہیں ہے. اسپیشلی میں اوائڈ کرتا ہوں جو دینی سوالات ہوتے ہیں، مذہبی سوالات ہوتے ہیں. میں ان کے اوپر اپنی کوئی اوپینین اس لیے نہیں دیتا کہ میں ان کے اوپر اتھارٹی نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی طرح میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں کسی تیقن کے ساتھ کوئی بات کر سکوں، کیونکہ میری اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی ایک کتاب پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنا شروع کر دیں. تو اس طرح بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، وہ نیم حکیم والی بات ہو جاتی ہے. میں آپ کا سوال سمجھتا بھی ہوں، شاید میں اس کا جواب بھی دے سکتا، لیکن میں نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ریئلی آتھورائزڈ کہ میں اس کا جواب دے سکوں. ہاں، اہل علم کا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اور اہل ذکر میں بھی ان لوگوں سے پوچھو جو کہ اب جس طرح پروفیسر صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس طرح کے لیول کے جو لوگ ہیں. علم جو ہے یہ بہت بلند چیز ہے. یہ 5-10 کتابیں پڑھنے سے علم نہیں حاصل ہوتا. یہ اٹس اے کنٹینیوئنگ پروسیس. جب آپ اپنے معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے آپ کو احتساب کے لیے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. پھر وہ آپ کو اپنا علم عطا کرتا ہے. اور نرفع درجات من نشاء، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو جو ریئلی علم والے ہیں ان سے سوال پوچھنے چاہیے. اور میں تو وہ ہوں نہیں، بالکل نہیں. میں پبلکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے مجھے اپنی کم مائیگی کا بھی احساس ہے، کم علمی کا بھی احساس ہے. اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ عزت دیتے ہیں، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، یقین مانیں.
اچھا جی حسین صاحب، اس وقت آپ جیسے صحافی کی ضرورت ہے بھائی میرے، مجھے سکون لینے دو. سکون.com. ٹھیک ہے. تو ہم اپنا کام یہاں پہ رہ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اب نئے لوگ آ رہے ہیں، یہ آئیں گے، یہ پروسیس ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ نئے لوگ آئیں گے اور ہماری جگہ دوسرے لوگ لیں گے اور ہم سے بہتر آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ریاکشن جو ہے یہ آئے گا. جتنا بھی پچھلے 15-20 سال میں ایک انحطاط آیا ہے، خاص طور پہ جس طرح کے ٹیلی ویژن کے اوپر معاملات ہوئے ہیں، تو اس کا ریاکشن تو آنا ہے. اور اب انشاءاللہ نئے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے. اچھا جی جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی، ڈو یو تھنک دی کرنٹ پولیٹیکل ٹاک شوز ان پاکستان آر یوزفل فار پاکستانی پالیٹکس؟ جامی صاحب میں یہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا اپنی اوپینین. اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ایک بھی شو نہیں دیکھتا ہوں، بس یہ بتا سکتا ہوں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. خالد سلیم صاحب سلام چند جی، تھینک یو خالد. یہ خالد جو ہے نا، یہ چونکہ ہمارا سوری ہماری یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یونیورسٹی فیلو ہیں، تو یہ مجھے چند جی کہہ رہی ہیں. بڑی مہربانی جی. اور عمران کسانہ صاحب کہیں جو عوام کو تعلیم دے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل. اور فراز تھینک یو یار، فراز تھینک یو. جی خالد آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں فردوس عاشق سے بہتر کوئی آئے گا؟ آپا جی سے بہتر کون آئے گا؟ فردوس عاشق صاحبہ بڑی انٹرسٹنگ خاتون ہے. میرے ساتھ ان کا بڑا پرانا ایک بہت ہی اچھا تعلق ہے. ابھی جب وہ نئی نئی ایم این اے بنی تھی، میں اس وقت پی ٹی وی میں تھا، تو اس وقت تو ہمارے کمرے میں ہمارے آفس میں آ کے بیٹھتی تھیں، گپ شپ لگاتی تھیں. تو اس وقت سے بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. اور لیکن سیاستدانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے سیاستدان، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، میں نے آج تک کوئی سیاستدان نہیں دیکھا جو اپوزیشن میں ہو اور جب وہ اقتدار میں آ جائے تو ایک ہی جیسا رہا. یہ ایسا نہیں ہوا. میں آج تک میں نے سینکڑوں پولیٹیشنز دیکھے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا. I've yet to see a person کہ جو اپوزیشن میں تھا اور جب اقتدار میں آیا تو بدلا نہیں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے بدلتے، اور پھر جب وہ ان کو گرتے بھی دیکھا، کیونکہ کئی دفعہ گرتے بھی ہیں نا یہ. اور جب پھر گرتے ہیں تو پھر وہ واپس اپنی پہلی والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، کیسا ہے یہ؟ مطلب جیسے ہی آپ کے پاس پاور آئی تو آپ بدل گئے. میں صرف ڈاکٹر فردوس عاشق کا نام لے کے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں جنرلی آپ کو ہمارا جو فینومینا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. خالد ان سے بہتر آپ نے پوچھا کوئی آئے گا کہ نہیں آئے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو اب ٹیم آئی ہے، شبلی فراز صاحب ڈیسنٹ آدمی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں. اچھا خوبصورت انسان ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹف منسٹری ہے، بہت ٹف ہے. ایوری ڈے یو ہیو ٹو کم فارورڈ، یو ہیو ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ گورنمنٹس فنکشنز. آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ان کے چونکہ جنرل باجوہ ہیں، تو باجوہ صاحب اچھا میڈیا ہینڈل کرنے والوں میں سے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا خالد. آمنہ نذیر صاحبہ ہیں جی، گاڈ بلیس یو، وشز اینڈ پریئرس فار یو. آمنہ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار یور پریئرس. کیپ ڈوئنگ اٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اور خالد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقتدار میں آ کر جی ہو جا تو ہے یار، اسپیلنگ تو صحیح لکھی یار، کی کر رہے ہیں. ہاں اقتدار میں آ کے کچھ ہو جاتا ہے ان کو.
آپ کے خیال میں کوئی ایسا لیڈر ہے ہمارے ملک میں جو اس پاکستان کی تقدیر بدل دے؟ تنویر قریشی صاحب، تنویر قریشی صاحب، یہ جو سوال ہے نا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک تو جو سچویشن ہے آپ نے پچھلے 10 سال میں دیکھی ہے وہ دیکھ لیا آپ نے. مجھے عمران سے بہت امیدیں ہیں، اور اس کی امیدوں کی بھی وجہ ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ تھوڑا بہت رہ چکا ہوں، دیکھا ہے میں نے ان کو. تو اللہ کرے کہ اس سے کوئی کام لے لے وہ، اور ہی ہیز دا فل کیپیسٹی. میں ایک آئندہ نا 1-2 دنوں میں ایک شاید ویڈیو کروں گا، وہ میں عمران کے بارے میں کروں گا. اس میں ایک آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں گا، سو اسٹے ٹیون. وہ راز صرف میں جانتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ عمران بھی نہیں جانتا اپنے بارے میں. تو وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا، ذرا تھوڑا سا کر لینے دیں مجھے ذرا اس کو، ویڈیو کو. جی محمد عرفان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت میں کون ایسا ہے جو بار بار قادیانیت نوائی کیا کہہ رہے ہیں کا مظاہرہ کرتا ہے، کیا وہ فرد بے نقاب ہوگا؟ یار عرفان، یہ ہمارے سیٹ اپ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے سیٹ اپ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. تو جسٹ ڈونٹ وری، پاکستانی قوم جو ہے نا، یہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ ان کو کچھ نہیں کچھ کہنے والا. انشاءاللہ ریزسٹ کریں گے، جو مرضی کر لیں. پاکستانی قوم کے اندر سے روح محمد نہیں نکالی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. کسن صاحب، اتصاف کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بس کرو یار عمران، اتنے سوال. اب میں نے آپ کو بل بھیج دینا اتنے سوالوں کا. احتساب ہونا چاہیے. خالد سلیم فرما رہے ہیں جی انشاءاللہ آیت اللہ خمینی آئے گا تو ہی نہیں خالد یار، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، حل نہیں ہے. ہم لوگ سافٹ سافٹ رہتے ہوئے سافٹ ریولیوشن بھی تو آ سکتا ہے. ہم ایوولوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آہستہ آہستہ چینج کریں چیزیں، اپنے اندر اعتدال لائیں، اپنے اندر آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں نا، کسی ریڑھی والے کو یا کسی دکاندار کو ایماندار ہونے سے کون روکتا ہے؟ وہ تو کوئی نہیں حکومت اس کو کہہ رہی کہ تم بے ایمانی کرو. تو اگر ہم یہ چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ جیسے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آپ نے انتھروپولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کا بڑا رول ہے، اور آپ گائیڈ کریں یار، ہم سب لوگوں کو گائیڈ کریں. یو ہیو اے بگ رول ٹو پلے خالد، کم آن مین. اچھا جی، طاہر شان صاحب کہہ رہے ہیں کسان صاحب آپ اپنے معیار کی ٹیم بنائیں جو اکیڈیمک تھنک ٹینک کا کردار ادا کر سکیں. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ 7 سمندر پار یا یہاں وظائف شروع کر دیں، جبکہ معاشرے کی فلاح اور اخلاقی تربیت کے لیے آپ کی ضرورت ہو. آپ نیک انسان ہیں بھائی صاحب، خدا کا واسطہ ہے. یہ جو ہے نا، یہ نیکی کا تکبر بڑا برا ہوتا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مگر راہ فرار کی بجائے ذمہ داری لیں. نہیں راہ فرار نہیں اختیار کی میں نے. اگر آپ ہمارے آئیڈیل ہیں تو آپ اپنے پروفیشنلزم کے طور پر یہاں ریٹنگ میں تہذیب داؤ پہ لگا دیے. جی بالکل، راہ فرار اختیار نہیں کی، نہ ہی گیو اپ کیا ہے اللہ کے فضل سے، نہ ہی مجھے کوئی مجبور کر سکتا ہے گیو اپ کرنے پہ. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. لیکن چونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو کیونکہ مومنوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہوتے ہیں، جس طرح پرندہ کا پر ہوتا ہے، وہ جب چاہے ان کو موڑ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. آپ جیسے لوگ جو ہیں، آپ لوگوں نے اب آگے آنا ہے. ہماری جنریشن جو ہے وہ جو کر سکتی تھی اس نے کیا ہے، بلکہ زیادہ مایوس کیا ہے. اب آپ لوگ آگے آئیں اور اس شمع کو آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا. ڈنڈے کے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی خالد، ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈنڈے کا ساتھ بھی تو ہم نے دیکھ لیا نا. پہلے ہم نے ایک ڈنڈے والا دیکھا، پھر دوسرا ڈنڈے والا دیکھا، پھر تیسرا ڈنڈے والا دیکھا. تو معاملات ڈنڈے والے خود کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ہمارے جو ڈنڈے والے ہیں نا، ان کے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں.
اور میں جانتا ہوں ان کے مسائل کو. وہ بھی بڑے بڑے کمپرومائزز کرتے رہے ہیں اور بہت شدید قسم کے کمپرومائزز کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عرفان صاحب یوم صحافت مبارک جی. مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور اللہ کرے کہ صحافت جو ہے وہ اپنے اندر شرافت پیدا کرے اور اپنے اندر ایک ایسی کمٹمنٹ پیدا کرے کہ جس میں کم از کم پاکستان اور اسلام ہمارا جو دین ہے اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرے. باقی سب کچھ جو مرضی کرنا ہے کریں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ ٹھیک کر لیں. تو جناب یہ ہوا آج کا انٹریکشن. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اللہ کرے کہ اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. جہاں جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں, پاکستان کو یاد رکھیں, پاکستان کے تمام باسی جو ہیں ان کو یاد رکھیں, اور جہاں پہ بھی آپ ہیں اپنا جو بلڈ گروپ ہے اس کو پی پازیٹیو رکھیں, اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے دین اپنے ملک کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور جلدی ملاقات ہوگی. اور خاص طور پہ جو دعائیں ہیں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. رمضان میں دعائیں بہت ضروری ہیں, اللہ قبول کرتا ہے, اور اس میں اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول کرے. تو بدر منیر صاحب فرما رہے ہیں جی عالمی یوم صحافت مبارک. تھینک یو بدر منیر صاحب, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ہم بحثیت قوم کیسے ہیں تنویر قریشی صاحب؟ آخری سوال, اب یہ آخری ہے بس. ہم بحثیت قوم بہت اچھے ہیں, مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے, اور ہم میں خرابیاں ضرور ہیں اور ان کی وجوہات بھی ہیں, لیکن پتہ نہیں سمجھو مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ دنیا کی ایک یونیک قوم ہے. جتنا خیر کا عنصر اس قوم میں ہے شاید ہی کسی میں. آل وی نیڈ a wonderful, a beautiful leader who can take us to the shores. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتمائے خیش رہا تو دانے حساب کہوں بیچ رہا. اس طرح کسانوں کی اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ.